बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की शादी एक बूढ़े जागीरदार से कर दी। बेटी रुखसत होते वक्त बाप से लिपट कर रोई और कहा कि पापा, आप मुझे बेच रहे हैं। बाप ने मुंह फेर लिया। अगले ही दिन सुबह सवेरे जागीरदार की हवेली से फ़ोन आया, जिसे सुनते ही बाप के पैरों तले ज़मीन निकल गई और वो पागलों की तरह सड़कों पे भागने लगा, क्योंकि इसकी बेटी ने ये सर्दियों की एक ऐसी बेरहम, संगदिल और हड्डियों के गोदे तक को मंजमंद कर देने वाली सियाहरात थी, जिसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। मगर गांव के मज़ाफ़ात में वाक़या रहमतदीन का कच्चा खस्ता हाल और वीरान मकान इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा वहशतनाक गोशा बना हुआ था, जहाँ गुर्बत ने अपने पंजे इस कदर गहराई से गाड़ रखे थे कि दीवारों से गिरती हुई मिट्टी भी अपनी बेबसी का नोहा पड़ती सुनाई देती थी। आसमान पर तारे भी इस मकान की बदहाली देखने से कतरा रहे थे और बादलों की ओट में छुपे हुए थे, जबकि दूर खेतों के सन्नाटे में गीदड़ों और कुत्तों के रोने की मनहूस आवाज़ें माहौल को खौफ और को कई गुना बढ़ा रही थी। सहन में खड़े कीकर के सूखे हुए भूतनमा दरख्त के नीचे रहमतदीन एक टूटी हुई बान की चरपाई पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मगर आज हुक्के के धुएं के मरगोलों में इसे वो आरजी सुकून भी मुयस्सर नहीं था जो आमतौर पर एक थके हारे मजदूर का मुकद्दर होता है, बल्कि आज हुक्के की नाली से निकलने वाला हर कश इसके सीने में मौजूद ज़मीर की चिता को मज़ीद हवा दे रहा था। इसके सामने एक धुंधली और फड़फड़ाती हुई लाइटेन की जर्द और बीमार रोशनी में गांव का सबसे शातिर, मकार और बदनाम ज़माना दलाल नज़ीर बैठा था। नज़ीरे की छोटी छोटी अंदर को धंसी हुई आंखों में लोमड़ी जैसी अजारी और चेहरे पर एक ऐसी मकरू, जहरीली और फातहाना मुस्कुराहट थी जो रहमतदीन की बेबसी, लाचारी और मजबूरी का खुला मजाक उड़ा रही थी। इन दोनों के दरमियान एक लरजती हुई धीमक ज़दा तपाई रखी थी और इस तपाई के ऊपर लालटेन की मध्यम लो में नोटों की चंद मोटी, नई और कड़कड़ाती हुई गड्डियाँ पड़ी थी, जिन्हें देखकर रहमतदीन की आंखें बार बार फटी की फटी रह जाती थी और इसका हल्क खुश्क हो जाता था। ये महज कागज़ के टुकड़े नहीं थे, ये इसकी इज्जत, इसके आबाओ अजदाद की गैरत, इसके खून और इसके मुर्दा ज़मीर की कीमत थे, जो आज इस अंधेरी रात में लगाई जा रही थी। नज़ीरे ने हुक्के की नए रहमतदीन की तरफ बढ़ाते हुए इंतहाई सरगोशी और राजदारी के अंदाज में कहा, जैसे वो किसी मुकद्दस मिशन की तकमील की तरगीब दे रहा हो। रहमतदीन, मेरे भाई, अब सोचना छोड़ दे और दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर। ये रकम जो इस वक्त तेरे सामने पड़ी है, ये कोई मामूली कागज़ नहीं है। ये तेरी भूख और तेरी आने वाली 7 नस्लों की भूख मिटा देने का सामान है। चौधरी हशमत अली कोई आम ज़मींदार नहीं है, वो इस पूरे इलाके का मालिक है। इसकी ज़मीनों पर सूरज गुरूब नहीं होता। तेरी बेटी, तेरी ज़ैनब वहाँ रानी बनकर राज करेगी। रानी, इसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकेंगे। वो रेशम पहनेगी और सोने के बर्तनों में खाएगी। और तू ज़रा अपनी हालत तो देख। तू यहाँ इस टूटी हुई छत के नीचे, जिससे बारिश का पानी टपकता है, सर्दी में ठठरा रहा है। तेरा ये बुढ़ापा अब मज़ीद मजदूरी का बोझ नहीं उठा सकता। तेरी हड्डियाँ जवाब दे चुकी हैं। ये सौदा नहीं है मेरे भाई, इसे सौदा मत समझ। ये तो तकदीर बदलने का एक सुनहरी मौका है जो किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं लाती। रहमतदीन ने कांपते हुए, लरजते हुए हाथों से हुक्के की नेब पकड़ी। इसका पूरा वजूद खज़ां रसीदा पत्ते की तरह कांप रहा था। इसकी नज़रें मकनातीसी कशिश के तहत इन नोटों पे जमी हुई थी, जो लालटेन की पीली रोशनी में किसी जहरीले सांप की तरह कुंडली मारे बैठे लग रही थी और इसे ढसने के लिए तैयार थे। इसके जहन के पर्दे पर ज़ैनब का मासूम और भोला भाला चेहरा उभरा। इसकी वो लाडली बेटी जो अभी बलोगत की दहलीज पर कदम रख रही थी, जिसकी आंखों में अभी गुड़ियों से खेलने के ख्वाब थे, जिसके हाथों में किताबें और कलाइयों में चूड़ियों की
بھری ہونی چاہیے تھی، مگر آج اس کا باپ اس کے ہاتھوں میں سونے کی بیڑیاں پہنانے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ مگر نذیرے، رحمت دین کی آواز رندی ہوئی ٹوٹی ہوئی اور اتنی کمزور تھی جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں یا کوئی پھندا اس کی سانسیں روک رہا ہو۔ چودھری کی عمر، خدا کا خوف کر نذیرے، وہ تو مجھ سے بھی بڑا ہے۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اس کے پوتے پوتیاں ہیں، اس کی 3 بیویاں پہلے ہی پراسرار طور پر قبر میں جا چکی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پورا گاؤں تھو تھو کرے گا کہ رحمت دین نے اپنی پھول جیسی بچی کو پیسے کے لالچ میں جیتی جاگتی قبر میں اتار دیا۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے گا نذیرے۔ نذیرے نے ایک زوردار کرخت اور زہریلا کہکا لگایا، ایسا کہکا جس نے رات کے خوفناک سکوت کو چیر کے رکھ دیا اور قریب درخت پر بیٹھے ہوئے الو کو بھی اڑا دیا۔ ضمیر، ارے او بھولے بادشاہ، کس دنیا میں جی رہا ہے تو؟ ضمیر امیروں کا شوشہ ہے، یہ پیٹ بھرے لوگوں کی عیاشی ہے۔ غریب کے پاس صرف پیٹ ہوتا ہے، اور پیٹ کا کوئی ضمیر، کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ جب کل تیری یہ کچی چھت گرے گی اور بارش میں تیرے چھوٹے بچے بھیگیں گے، جب دوا نہ ملنے پر تیری بیوی تیری سامنے ایڑیاں رگڑ کر مرے گی، تب یہ ضمیر کہاں ہوگا؟ تب یہ لوگ جو آج باتیں بنائیں گے، کیا وہ تجھے ایک وقت کی روٹی دیں گے؟ نہیں رحمت دین، کوئی نہیں آتا۔ اور رہی بات عمر کی، تو یاد رکھ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ مرد جس کی تجوری میں سونا بھرا ہو، جس کی حویلی میں اناج کے گودام ہوں، وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ زینب وہاں خوش رہے گی، عیش کرے گی، اور اگر تو نے انکار کیا تو کان کھول کے سن لے، چودھری صاحب کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ پورے علاقے کا مالک ہے، وہ چاہے تو تیری بیٹی کو زبردستی بھی اٹھا سکتا ہے۔ پھر نہ عزت رہے گی، نہ بیٹی رہے گی، اور نہ ہی یہ پیسہ ملے گا۔ صرف رسوائی تیرے دامن میں آئے گی۔ اب فیصلہ تیرا ہے، بیٹی کا سہاگ چاہیے یا اس گھر کی مکمل بربادی؟ نذیرے کے آخری جملوں نے رحمت دین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک ایسی سرد لہر دوڑا دی جس نے اس کے خون کو جما دیا۔ اس نے ایک بھاری تھوک نکلا جو حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اندر کا باپ چیخ رہا تھا، اسے روک رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کی صدیوں پرانی بھوک، غربت اور چودھری کا خوف اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھے۔ اس نے ایک چور نظر گھر کے اس اندھیرے خاموش کمرے کی طرف ڈالی جہاں زینب دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند سو رہی تھی، اور پھر کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ان نوٹوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے اس کی کھردری انگلیوں نے ان نئے نوٹوں کی چکنی سطح کو چوما، اسے لگا جیسے اس نے دہکتے ہوئے انگاروں کو مٹھی میں بھر لیا ہو، جیسے اس نے جہنم کی آگ کو چھو لیا ہو۔ اس کا ضمیر اس لمحے ایک سسکی لے کر دم توڑ گیا، اور ایک باپ اسی چرپائی پر مر گیا۔ نذیرے نے اطمینان سے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تو دیا اور فاتحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شاباش، یہ ہوئی نا عقل مندوں والی بات۔ کل صبح تیاری رکھنا، چودھری صاحب زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ نکاح کل صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد ہوگا۔ رحمت دین نے ندامت اور بوجھ سے سر جھکا لیا، اور اب ان نوٹوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جو اس کی بیٹی کے زندہ وجود کے وزن سے کہیں زیادہ بھاری تھے۔ رات مزید گہری اور وحشتناک ہو گئی۔ ہوا کے جھونکے اب سرگوشیاں نہیں بلکہ بین کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے فطرت اس گھناؤنے سودے پر ماتم کنا ہو۔ رات کا تیسرا پہر تھا، چاند بادلوں میں چھپ چکا تھا اور کائنات پر ایک سوگوار خاموش تاری تھی، مگر رحمت دین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چوروں کی طرح، مجرموں کی طرح دبے پاؤں اپنے ہی گھر کے اس چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں داخل ہوا جہاں زینب سوئی ہوئی تھی۔ کمرے کے مٹی کے تیل میں ایک ٹمٹماتا ہوا دیا جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی کچی دیواروں پر
बहुतों जैसे लरजते हुए साए बना रही थी। ज़ैनब जो अपनी माँ की पुरानी पेवंद लगी रज़ाई ओढ़े सो रही थी, इसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत, पाकीज़गी और सुकून था। वो सुकून जो शायद इसकी किस्मत में अब सिर्फ चंद घंटों का मेहमान था। इसके खुले हुए बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और वो शायद किसी अच्छे ख्वाब में मुस्कुरा रही थी। रहमतदीन चारपाई के पांति ज़मीन पर बैठ गया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस ज़बान से, किस मुंह से अपनी जिगरी गोशा को ये बताए कि इसके मुहाफ़िज़ बाप ने, इसकी साहिबान ने इसकी कीमत वसूल कर ली है। इसने कांपते हुए हाथ से आहिस्ता से ज़ैनब के पैर को हिलाया। ज़ैनब, बेटी ज़ैनब। ज़ैनब हड़बड़ा कर उठ बैठी। नींद इसकी आंखों में तैर रही थी। इतनी रात गए बाप को अपने पैरों के पास ज़मीन पर बैठा देखकर वो सहम गई। इसकी छठी हिस्स ने ख़तरे का अलार्म बजा दिया। क्या हुआ बाबा, खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है? अम्मा को कुछ हुआ तो नहीं? इसने बेचैनी और फिक्रमंदी से सवालों की बौछार कर दी और बाप का माथा छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रहमतदीन ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसके अपने हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे और पसीने में शराबूर थे। ज़ैनब, मेरी बच्ची, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कर्ज़ हुआ अब सिर्फ तकाजा नहीं करते, वो दरवाज़े तोड़ने और इज़्ज़त उछालने की धमकियाँ दे रहे हैं। घर में फाके है, आटे का कनस्तर खाली है और तेरी माँ की दवाइयाँ ना मिलने की वजह से इसके सांसें अखड़ रही हैं। इसने तहमीद बांधी। झूठ और सच की मिलावट से एक ऐसा मकड़ी का जाल बुनना शुरू किया जिसमें ज़ैनब जैसी मासूम मक्खी को फंसना ही था। ज़ैनब ने हैरत और दुख से बाप की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। बाबा, आप परेशान ना हो, अल्लाह मालिक है। मैं कल से सिलाई का काम ज़्यादा कर लूँगी। मैं लोगों के घरों में बर्तन मांज लूँगी। हम मिलकर मेहनत करेंगे और कर्ज उतार देंगे। आप यूँ मायूस ना हो। रहमतदीन ने तेज़ी से सर नफ़ी में हिलाया। इसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। वो बेटी की आंखों में झांकने की ताब नहीं रखता था। नहीं बेटी, अब मेहनत मजदूरी से काम नहीं चलेगा। कर्ज बहुत ज़्यादा है। एक ही रास्ता है, एक ही दरवाज़ा है हम गरीबों की बका के लिए। चौधरी हशमत अली। नाम सुनते ही ज़ैनब के जिस्म में झरझरी दौड़ गई। इसका रंग फिक हो गया। वो चौधरी को जानती थी। पूरा गांव इसके जुल्म, इसकी अय्याशी और इसकी हवेली के किस्से जानता था। एक ऐसा जालिम और वहशी इंसान जिसकी हवेली के ऊंचे मीनारों से अक्सर चीखें सुनाई देती थी और फिर खामोश हो जाती थी। चौधरी हशमत। ज़ैनब की आवाज़ में खौफ और लर्जिश थी। बाबा, इस जालिम का हमसे क्या तल्लक? रहमतदीन ने आंखें बंद कर ली, दिल को पत्थर किया, एक ही सांस में अपना जहर उगल दिया। इसने तेरा रिश्ता मांगा है और मैंने हाँ कर दी है। शादी कल सुबह है। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा मौत छा गया जो मौत से ज़्यादा खौफनाक और गहरा था। ज़ैनब को लगा जैसे कच्ची छत इसके सर पर आ गिरी है। ज़मीन फट गई है। इसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। वो कुछ लम्हे साकत रही, जैसे इसे यकीन ना आया हो। फिर अचानक वो चारपाई से नीचे उतरी और बाप के कदमों में गिर गई। इसने बाप के खुरदरे पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? होश में आए बाबा। वो बूढ़ा है, वो आपसे भी बड़ा है, वो दादा की उम्र का है। इसकी पोतियाँ मेरी उम्र की हैं, मेरी सहेलियाँ हैं। आप मुझे किस जहन्नम में धकेल रहे हैं? सुना है इसकी बीवियाँ मरती नहीं, मारी जाती हैं। मुझ पे रहम करें बाबा। वो बिलक बिलक कर चीख चीख कर रोने लगी। इसकी हिचकियाँ बंध गई। रहमतदीन ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और उठाया, मगर इसके लहजे में अब शफकत नहीं बल्कि एक जालिमाना सख्ती आ गई थी।
وہ مصنوعی غصہ جو انسان تب اپناتا ہے جب وہ اپنی شرمندگی اور گناہ کو چھپانا چاہتا ہے۔ خاموش ہو جا لڑکی، زبان بند کر اپنی، باپ کے فیصلوں پر سوال اٹھاتی ہے۔ میں نے جو کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ وہ تجھے رانی بنا کر رکھے گا، تیرے بھائی بہنوں کا مستقبل سنور جائے گا، تیری ماں کا علاج ہو سکے گا۔ غربت میں کوئی عزت نہیں ہوتی بیٹی، عزت صرف دولت کی ہوتی ہے، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ زینب نے بھیگی آنکھوں سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، ان شفیق آنکھوں میں جہاں اسے ہمیشہ پناہ اور محبت ملتی تھی، آج وہاں صرف بے حسی، خوف اور نوٹوں کی چمک تھی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ گئی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو وہی شخص ہے جس کے کندھوں پر بیٹھ کر اس نے دنیا دیکھی تھی۔ بابا، زینب کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں نشتر جیسی کاٹ اور صدیوں کا دکھ تھا۔ آپ مجھے بیاہ نہیں رہے، آپ مجھے بیچ رہے ہیں۔ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں بابا، بتائیں نا کتنے دام لگے ہیں میری جوانی کے، کتنے نوٹوں میں تولا ہے آپ نے اپنی بیٹی کے گوشت کو۔ رحمت دین کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر پوری قوت سے جوتا مارا ہو۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے سے تمتما اٹھا۔ زبان لڑاتی ہے، بے شرم لڑکی، میں تیرا باپ ہوں، میرا حکم اس گھر کا قانون ہے۔ تیار ہو جا صبح کے لیے، اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی اٹھے یا ڈولی، جائیں گی تو چودھری کے گھر ہی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر رحمت دین تیزی سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ وہ زینب کی سوالیہ، شاکی اور ویران نظروں کا مزید ایک لمحہ بھی سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ پیچھے زینب اکیلی رہ گئی، گھٹنوں میں سر دیے اندھیرے میں گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ، جو اس بات کا اعلان تھی کہ آج رات صرف ایک لڑکی کی امید کا قتل نہیں ہوا، بلکہ باپ بیٹی کا مقدس رشتہ ہمیشہ کے لیے مر گیا ہے۔ اگلی صبح سورج تو طلوع ہوا، مگر رحمت دین کے صحن میں روشنی کی بجائے ایک عجیب سی بوجھل اور گھٹن زدہ نحوست پھیلی ہوئی تھی۔ گھر میں شادی والی کوئی گہما گہمی، کوئی چہل پہل نہیں تھی، نہ ڈھول کی تھاپ تھی، نہ سہیلیوں کے شوق گیت، نہ مہندی کی خوشبو اور نہ ہی پکوانوں کی مہک۔ ہر طرف ایک ایسا بوجھ اور جان لیوا سکوت تھا، جیسے کسی جوان موت پر تعزیت کے لیے لوگ جمع ہوں اور میت اٹھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ محلے کی چند عورتیں آئی تھیں، مگر ان کے چہروں پر خوشی کی بجائے ترس، ہمدردی اور چھپی ہوئی حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ کونوں میں کھڑی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی، ان کی نظریں رحمت دین پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، رحمت دین نے پیسوں کی خاطر اپنی ہی بیٹی کسائی کے حوالے کر دی، ایک عورت نے کان میں کہا۔ ہائے بیچاری زینب، پھول جیسی بچی کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دبا دیا، خدا پوچھے گا اس ظلم سے، دوسری نے جواب دیا۔ زینب کو ایک کونے میں بٹھا کر تیار کیا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر موت جیسے زردی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں رات بھر رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ انگارہ ہو چکی تھی اور اس کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اسے سرخ عروسی جوڑا پہنایا گیا، مگر وہ شوخ رنگ لباس اس کے بے جان جسم پر کفن کی طرح لگ رہا تھا۔ جب اسے زیورات پہنائے جا رہے تھے تو وہ بالکل بے حس و حرکت ساکت بیٹھی تھی، جیسے کوئی مٹی کا مجسمہ ہو جس میں روح باقی نہ ہو، یا کوئی قربانی کا جانور جسے ذبح ہونے کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسی گہری ویرانی اور مایوسی نے لے لی تھی جو دیکھنے والوں کے دل دہلا دیتی تھی۔ اچانک باہر گلی میں گاڑیوں کا شور ہوا اور تیز ہارن کی آوازوں نے فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ چودھری حشمت کی بارات آ گئی تھی۔ وہ ایک بڑی کالی اور چمکتی ہوئی گاڑی سے اترا، اس کا وجود انتہائی کراہت آمیز اور خوفناک تھا۔ بھاری بھرکم تھلتھلا جسم، سر پر کلف لگی ہوئی، اونچی پگڑی، سفید داڑھی جسے مہندی سے لال کیا گیا تھا جو خون کی طرح لگ رہی تھی، اور چھوٹی چھوٹی
خوفناک آنکھیں میں ایک ایسی چمک جو کسی بھوکے اور وحشی درندے کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جن کے کندھوں پر جدید بندوقیں تھیں ایسے اکڑ کر اور سینہ تان کر چل رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی ملک فتح کر لیا ہو اور مارے غنیمت سمیٹنے آئے ہوں۔ نکاح ہوا نے جب زینب سے اجازت مانگی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹ سل گئے تھے، بس خاموش رہی۔ رحمت الدین نے زبردستی سختی سے اس کا سر پکڑ کر ہلایا اور یوں وہ رشتہ طے پا گیا جو آسمانوں پر نہیں بلکہ ہوس کی منڈی میں جوڑا گیا تھا، جہاں جذبات کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول مزید سوگوار اور رنجیدہ ہو گیا۔ زینب کو سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ وہ چل نہیں پا رہی تھی، اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جب وہ دہلیز پار کرنے لگی، وہ دہلیز جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، تو اچانک رکی اور پلٹ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ رحمت الدین دیوار کے سہارے نظریں چرائے کھڑا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ اس کا مجرم ضمیر سے آنکھ ملانے نہیں دے رہا تھا۔ زینب نے سب کے سامنے ایک ایسی آواز میں جو ٹوٹی ہوئی تھی، دھیمی تھی، مگر جس میں روز محشر جیسا درد اور شکایت تھی، پکارا، بابا۔ رحمت الدین چونک کر سر اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے بغیر سیدھا باپ کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بابا، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں، آپ نے اتار دیا، مگر یاد رکھنا، خدا گواہ ہے، آپ نے میرا نکاح نہیں کیا، میرا سودا کیا ہے۔ یہ جو نوٹوں کی گھڑیاں اس وقت آپ کی جیب میں گرمی پہنچا رہی ہیں، یہ میری قیمت ہے۔ اس کے لہجے کی سرد مہری اور سچائی نے وہاں موجود ہر شخص کے دل کو چیر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ پتھر دل چودھری کے چہرے پر بھی ناگواری آ گئی۔ میں جا رہی ہوں بابا، ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ یہ دولت، یہ کاغذ کے ٹکڑے آپ کو وہ سکون دے سکے جو آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے، مگر مجھے ڈر ہے بابا کہ یہ پیسہ آپ کو کھا جائے گا۔ رحمت الدین کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہ آگے بڑھا، نہ بیٹی کو گلے لگایا، بس منہ پھیر لیا اور پتھر کا ہو گیا، کیونکہ اب وہ باپ نہیں رہا تھا، ایک سوداگر بن چکا تھا۔ زینب کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی کا انجن چلا، دھول اڑی اور وہ معصوم بے گناہ لڑکی اس ظالم حویلی کی طرف روانہ ہو گئی جہاں موت، تنہائی اور ذلت اس کی منتظر تھی۔ رحمت الدین وہیں کھڑا رہا، دھول میں اٹی ہوئی ویران آنکھوں کے ساتھ، اور اس کی جیب میں موجود نوٹ اسے اب سانپوں کی طرح ڈس رہے تھے، مگر اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سودا مکمل ہو چکا تھا اور تقدیر اپنا کھیل کھیلنے کے لیے تیار تھی۔ گاڑی کی دھول ابھی فضا میں مہلک تھی اور اس کے پہیوں کے نشانات کچے راستے پر تازہ تھے کہ رحمت الدین نے بھاری قدموں سے اپنے گھر کی ٹوٹی ہوئی دہلیز عبور کی۔ گھر جو کچھ دیر پہلے تک زینب کی موجودگی، اس کی خاموش سسکیوں اور پھر رخصتی کے وقت ہونے والی ہلکی پھلکی گہما گہمی سے آباد تھا، اب ایک دم سے قبرستان کی طرح ویران ہو چکا تھا۔ سین میں بچی ہوئی دیگوں کی راکھ اڑ رہی تھی اور ٹینٹ کے بانس کسی اجڑے ہوئے لشکر کے جھنڈوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ رحمت الدین سیدھا اپنے اس کمرے کی طرف گیا جہاں اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کیا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، کنڈی چڑھائی اور پھر اپنی شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ تھی جو سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس ہذیان کی وجہ سے تھی جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس نے وہ نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور چارپائی پر بکھیر دی۔ لالٹین کی مدھم پیلی اور لرزتی ہوئی روشنی میں وہ نوٹ کسی خونی خزانے کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ وہ کاغذ کے ٹکڑے تھے جن کے لیے اس نے اپنی عزت، اپنا خون، اپنی بیٹی بیچ دی تھی۔ رحمت الدین چارپائی پر بیٹھ گیا اور ان نوٹوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، نئے کڑکتے ہوئے نوٹ جن کی خوشبو میں ایک ایسا نشہ تھا، ایک ایسا نشہ جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔
یہ سب میرا ہے۔ اس نے سرگوشی کی آواز میں ایک دیوانہ وار یقین پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب کوئی مجھے غریب نہیں کہے گا، اب کوئی رحمت دین کو دھتکارے گا نہیں۔ میری زینبو خوش رہے گی، باحل میں رہے گی، اور یہاں میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا، اپنے مردہ ضمیر کو تھپکیاں دے کر سلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس نے نوٹ گننا شروع کیے، 1000، 2000، 10,000، مگر جیسے جیسے وہ گنتی آگے بڑھاتا اسے ہر نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر کی بجائے زینب کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ اسے لگتا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں بلکہ زینب کی کھال کے ٹکڑے ہیں جو اس نے خود نوچ کر یہاں رکھے ہیں۔ اچانک اس کمرے کے نوٹوں سے ایک سسکی سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر مڑا۔ کون ہے؟ اس نے خوف سے چیخا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف دیوار پر لالٹین کی دھوئیں سے بنی ہوئی کالی لکیریں تھیں جو کسی بھیانک چہرے کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ اس کا وہم بڑھنے لگا۔ اسے زینب کی وہ آخری آواز، وہ آخری جملہ بار بار سنائی دینے لگا جو اس نے گاڑی میں بیٹھتے وقت کہا تھا، بابا آپ نے مجھے بیچا ہے۔ یہ جملے کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہا تھا۔ نہیں نہیں، رحمت دین نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے نہیں بیچا، میں نے تو تیرا بھلا کیا ہے، میں نے تجھے غربت کی آگ سے نکالا ہے۔ وہ خالی کمرے میں چیخ رہا تھا، اپنے آپ سے بحث کر رہا تھا، مگر کمرے کی روشنی اس کی دلیلوں کو مسترد کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نوٹوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اسے محسوس ہوا کہ نوٹ گرم ہو گئے ہیں، جیسے وہ دہکتے ہوئے کولے ہوں۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اسے لگا کہ نوٹوں سے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس نے نوٹ کو ناک کے قریب کیا۔ واقعی اس میں سے بارود اور خون کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا سایہ دیواروں پر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا کہ یہ سایہ اس کا نہیں بلکہ اس شیطان کا ہے جس نے اس کے اندر جنم لیا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ رحمت دین کا خوف بھی۔ اسے گھر کی ہر چیز میں زینب نظر آ رہی تھی۔ وہ طاق میں رکھی ہوئی زینب کی پرانی گڑیا، وہ کونے میں پڑا ہوا اس کا دوپٹہ، وہ صحن میں موجود تلسی کا پودا جسے وہ روز پانی دیتی تھی۔ ہر چیز رحمت دین کو ملامت کر رہی تھی، ہر چیز اسے قاتل کہہ رہی تھی۔ وہ چرپائی پر لیٹ گیا اور نوٹوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، شاید اس امید پر کہ دولت کی گرمی اسے سکون دے سکے، مگر وہ نوٹ اس کے سینے پر پتھر کی سل بن گئے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور جب بھی آنکھ لگتی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، کیونکہ اسے خواب میں زینب نظر آتی جو حویلی کی اونچی دیواروں سے نیچے کود رہی تھی اور اس کا جسم خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ رحمت دین کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، حالانکہ باہر سخت سردی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پانی پینے کی کوشش کی، مگر گھڑے کا پانی اسے کڑوا لگا، جیسے زہر جیسا کڑوا۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ آخر کار اس کے منہ سے سچ نکل ہی گیا۔ میں نے اپنی کلی کو مسل دیا، میں نے اسے بھیڑیے کے آگے ڈال دیا۔ پچھتاوا ایک زہریلے بچھو کی طرح اس کے وجود کو ڈھس رہا تھا۔ وہ ساری رات ان نوٹوں کے درمیان تڑپتا رہا، کبھی روتا، کبھی ہنستا، کبھی نوٹوں کو چومتا اور کبھی انہیں پھاڑنے کے لیے اٹھاتا، مگر پھر رک جاتا۔ لالچ اور محبت کی جنگ میں لالچ جیت چکا تھا، مگر اس جیت کا جشن ماتم سے زیادہ بھیانک تھا۔ صبح ہونے والی تھی، مگر رحمت دین کو خبر نہیں تھی کہ جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ اپنے ساتھ روشنی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے سیاہ اندھیرا لے کر آ رہا ہے، ایک ایسا اندھیرا جو ان نوٹوں کی چمک کو ہمیشہ کے لیے گھنا دے گا۔ ابھی آسمان کے مشرقی کنارے پر سفیدی نمودار ہو رہی تھی اور مؤذن کی اذان فضا میں گونج رہی تھی کہ رحمت دین کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ چرپائی پر ہی اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ نوٹ اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، جیسے کسی لاش پر پھول نچھاور کیے گئے ہوں۔
اس کا سر بھاری تھا اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ رات بھر کی اذیت کے بعد شاید کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر یہ بیداری اس نیند سے زیادہ خوفناک ثابت ہونے والی تھی۔ کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی اچانک موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ آواز اتنی تیز اور کرخت تھی کہ رحمت الدین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سستے سے پرانے فون کی آواز آج کسی خطرے کی گھنٹی، کسی سائرن یا شاید سور اسرافیل کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ سکرین پر ایک انجانا نمبر جھگمگا رہا تھا۔ اس کی چٹھی حس نے خطرے کا سگنل دیا۔ اس کا ہاتھ فون کا بٹن دبانے سے انکاری تھا، مگر ایک نادیدہ خوف نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ وہ مشکل سنائی دے۔ دوسری طرف ایک بھاری اور گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ رحمت الدین بات کر رہے ہو؟ یہ حویلی کے پرانے منشی کرمداد کی آواز تھی۔ رحمت الدین کا سانس رک گیا۔ جی جی منشی جی، میں رحمت الدین ہوں۔ خیر تو ہے؟ اتنی صبح؟ منشی نے اسے بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ خیر ہوتی تو تجھے اس وقت کیوں جگاتا بدبخت انسان؟ منشی کی آواز میں غصہ اور خوف ملا جلا تھا۔ جلدی حویلی پہنچو، اڑ کر پہنچو اگر پہنچ سکتے ہو۔ غضب ہو گیا رحمت الدین، قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ رحمت الدین کے پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی۔ اس نے چرپائی کا پایا مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا منشی جی؟ میری بچی، میری زینب ٹھیک تو ہے؟ چودھری صاحب، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ الفاظ ریت کی طرح بکھرنے لگے۔ تیری بیٹی نے؟ منشی کی آواز کانپی، پھر سنبھلی۔ بس تو آ جا۔ چودھری صاحب غصے میں پاگل ہو رہے ہیں۔ اگر دیر کی تو شاید لاش بھی نہ ملے۔ اور فون بند ہو گیا۔ فون کے بند ہونے کی آواز کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ رحمت الدین کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا اور بکھرے ہوئے نوٹوں کے درمیان جا پڑا۔ لاش؟ یہ لفظ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ میری زینب کی لاش؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چیخا، ایک ایسی چیخ جو ایک زخمی جانور کے منہ سے نکلتی ہے۔ وہ دیوانہ وار چرپائی سے اٹھا۔ اسے ہوش نہیں رہا کہ اس کے پیروں میں جوتی ہے یا نہیں، اس نے چادر اوڑھی ہے یا نہیں، وہ کس حال میں ہے۔ اس کے سامنے صرف اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں حویلی کا راستہ۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا، سین میں پڑی چیزوں سے ٹھوکر کھائی، گرتے گرتے بچا۔ وہ نوٹ، وہ دولت جس کے لیے اس نے رات بھر جاگ کر پہرا دیا تھا، اب وہی لاوارث پڑی تھی، بے معنی، بے قیمت۔ اب اسے صرف اپنی بیٹی چاہیے تھی، اپنی زندہ بیٹی۔ وہ گلی میں نکل آیا۔ صبح کی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ بھاگ رہا تھا، ننگے پاؤں پتھریلے راستے پر۔ اس کے پاؤں چھل رہے تھے، کانٹے چبھ رہے تھے، مگر اسے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کا درد جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ یا اللہ، میری بچی کی حفاظت کرنا۔ میں دولت واپس کر دوں گا، میں بھیک مانگ لوں گا، بس میری زینب کو کچھ نہ ہو۔ وہ بھاگتے ہوئے دعائیں مانگ رہا تھا، وہی دعائیں جو اس نے کل قبول نہیں کی تھی، جب زینب اس کی قدموں میں گر کر رو رہی تھی۔ راستے میں آنے والے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پاگل بدحواس شخص جو ہوا سے باتیں کرتا ہو، روتا ہو، سینہ پیٹتا ہو، حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، پھیپھڑے پھٹنے والے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتا تھا۔ حویلی کا فاصلہ جو عام دنوں میں آدھے گھنٹے کا تھا، آج اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خوفناک وسوسے آ رہے تھے۔ کیا چودھری نے اسے مار دیا؟ کیا زینب نے خودکشی کر لی؟ کیا وہ بھاگ گئی؟ ہر خیال پچھلے خیال سے زیادہ بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زینب کا وہ چہرہ آ رہا تھا جب وہ رخصت ہوتے وقت اس سے لپٹی تھی، اور وہ الفاظ، بابا آپ مجھے بیچ رہے ہیں، اب اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جیسے آسمان سے
اس پر لعنت برس رہی ہو۔ وہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ حویلی کے بلند و بالا مینار نظر آنے لگے۔ وہ حویلی جو کل سے جنت کا دروازہ لگ رہی تھی، آج سے ایک دیو ہیکل اور آدم خور بلا کی طرح دکھائی دے رہی تھی، جو منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ منہ کے بل گرا، اس کے منہ میں مٹی بھر گئی، مگر فوراً اٹھا۔ پھر اس کی چال میں بھاگنے کی سکت نہیں تھی، مگر گرتے بڑھتے وہ حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھا، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر تھا۔ حویلی کا آہنی گیٹ جو ہمیشہ بند رہتا تھا، جس کے سینگوں والے پہرے دار تعینات ہوتے تھے، آج نیم ہوا تھا، جیسے کسی سانحے کے احترام میں یا کسی بڑی آفت کے گزرنے کے بعد کھلا رہ گیا ہو۔ رحمت دین کانپتا ہوا دھول اور مٹی میں اٹا ہوا گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف اور انتہائی پراسرار تھا۔ وہاں ایک ایسا حبس تھا، ایک ایسا دباؤ تھا کہ سانس لینا دشوار لگ رہا تھا۔ وسیع و عریض لان میں جہاں انواع اقسام کے پھول کھلے تھے، آج وہ پھول بھی مرجھائے ہوئے اور اداس لگ رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ غائب تھی، صرف ایک عجیب سی جان لیوا خاموشی تھی، جو رحمت دین کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ حویلی کے ملازم جو عام طور پر اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، آج گروہوں کی شکل میں کونے کھدروں میں کھڑے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف اور دہشت تھی، اور جب انہوں نے رحمت دین کو آتے دیکھا تو ان کی نظروں میں ایک عجیب سی حقارت اور ترس ابھر آیا۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس سے نہیں ملا، کسی نے اسے تسلی نہیں دی، سب نے اسے دیکھ کر راستے چھوڑ دیے، جیسے وہ کوئی اچھوت ہو یا کسی وبا کا شکار ہو۔ رحمت دین کی نظریں دیوانہ وار چودھری حشمت کو تلاش کر رہی تھی۔ سامنے برآمدے میں اپنی مخصوص بڑی کرسی پر چودھری حشمت بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے حقہ رکھا تھا، مگر وہ پی نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا، آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی، اور اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کے مسلح محافظ کھڑے تھے، جس کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور وہ بھی اتنے ہی بے رحم لگ رہے تھے جتنا ان کا آقا۔ رحمت دین لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا چودھری کے قریب پہنچا، اور اس کے قدموں میں گرنے ہی والا تھا کہ ایک محافظ نے بندوق کی نالی سے اسے دور روک لیا۔ دور رہو، محافظ نے دہاڑ کر کہا۔ رحمت دین نے ہاتھ جوڑ دیے۔ چودھری صاحب، میری بچی، میری زینب کہاں ہے؟ منشی کا فون آیا تھا، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی، ایک باپ کی آخری امید تھی۔ چودھری حشمت نے اسے حقارت کی ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ کسی کیڑے کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے زمین پر تھوکا اور اپنی کڑک آواز میں بولا، رحمت دین، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو نے کہا تھا تیری بیٹی سیانی ہے، گھر بسانے والی ہے، مگر یہ تو پاگل نکلی، منحوس نکلی۔ پہلی ہی رات اس نے میری حویلی کو داغدار کر دیا۔ رحمت دین کا دل ڈوب گیا۔ کیا کیا اس نے سرکار؟ خطا معاف، بچی ہے، ڈر گئی ہوگی، میں سمجھا دوں گا، اسے بلا دے، میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ وہ رو رہا تھا، اپنے آنسوؤں سے اپنی داڑھی بھگو رہا تھا۔ چودھری حشمت ہنسا، ایک بے رحم سرد ہنسی۔ سمجھائے گا؟ اب تو مردوں کو سمجھائے گا رحمت دین؟ اس جملے نے رحمت دین کے وجود میں بجلیاں بھر دی۔ مردہ؟ وہ ہکلایا۔ کون مردہ؟ چودھری نے اپنے ہاتھ سے مکھی اڑانے کے انداز میں اشارہ کیا۔ لے جا اپنی بیٹی کو، وہ اندر والے خاص کمرے میں پڑی ہے، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ شکر کر میں نے تجھے گولی نہیں مروائی۔ جا دفع ہو جا، اور لے جا اس لاش کو یہاں سے، مجھے اس کی بو سے گھن آ رہی ہے۔ رحمت دین کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہے۔ وہ اٹھا، مگر اس کی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ گرتے پڑتے برآمدے سے گزر کر اس بڑے ہال کی طرف بھاگا، جس کی طرف
منشی نے اشارہ کیا تھا۔ ہال کا دروازہ کھلا تھا، اندر اندھیرا تھا اور بھاری پردے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے میں عطر اور لبان کی ایسی خوشبو تھی، مگر اس خوشبو کے نیچے موت کی ایک ایسی مخصوص اور ناگوار بو دبی ہوئی تھی جسے صرف ایک احساس ناک ہی محسوس کر سکتی تھی۔ رحمت دین کا دل زور زور سے اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ زینب! اس نے دبی آواز میں پکارا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اونچی آواز سے کوئی حقیقت جاگ نہ جائے۔ سامنے کمرے کے وسط میں پھولوں سے سجا ہوا ایک بہت بڑا شاہانہ بیڈ تھا، جسے کل رات پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر گلاب کی پتیوں کی مہک اب زہر کی کڑواہٹ اور موت کی مخصوص بو میں بدل چکی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس زینب کی لاش پڑی تھی، وہی زینب جسے کل اس نے اپنے ہاتھوں سے ڈولی میں بٹھایا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف ایک سائیڈ لیمپ کی مدد کی روشنی زینب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس نے منظر کو مزید وحشت ناک بنا دیا تھا۔ رحمت دین کے گھٹنے جواب دے گئے تھے اور وہ لڑکھڑا کر قالین پر گر گیا، مگر اس کی نظریں زینب کے وجود سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ گھسٹتا ہوا بیڈ کے قریب پہنچا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو چھونا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ اس کا ضمیر اسے کہہ رہا تھا کہ تو اس لاش کا باپ نہیں، قاتل ہے۔ آخر کار اس نے ایک کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور زینب کے بازو پر رکھا۔ جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ ٹھنڈک جو زندگی کی حرارت ختم ہونے کی نشانی ہے۔ رحمت دین کی نظریں زینب کے چہرے پر جمی، اس کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں تھا، کوئی شکایات نہیں تھی، بس ایک خاموش اور ابدی سوال تھا جو رحمت دین کے وجود کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی، مگر اس کے گلے میں، کانوں میں اور ہاتھوں میں کوئی زیور نہیں تھا۔ سائیڈ ٹیبل پر لیمپ کی روشنی کے نیچے سونے کے بھاری سیٹوں، چوڑیوں اور انگوٹھیوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ زینب نے مرنے سے پہلے اپنے جسم سے سونے کا ایک ایک ذرہ نوچ کر اتار دیا تھا، جیسے اسے اس سونے سے گھن آ رہی ہو، جیسے یہ سونا اس کے لیے زیور نہیں بلکہ وہ زنجیریں تھیں جس میں اسے بیچا گیا تھا۔ وہ زیورات کا ڈھیر وہاں پڑا چمک رہا تھا اور اس کے بالکل ساتھ زینب کی لاش بے نور پڑی تھی۔ یہ منظر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، باپ! بیٹی نے باپ کی دی ہوئی قیمت واپس کر دی ہے۔ رحمت دین نے ہچکیاں لیتے ہوئے زینب کا ہاتھ تھاما۔ زینب، میری بچی، آنکھیں کھول، دیکھ تیرا بدبخت باپ آیا ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح لاش سے باتیں کر رہا تھا، مگر جواب میں صرف موت کا سکوت تھا۔ اس نے دیکھا کہ زینب کی دائیں مٹھی سختی سے بند ہے، جیسے اس نے آخری وقت میں کسی چیز کو تھام رکھا ہو، کسی ایسی چیز کو جو اس کی زندگی کا آخری سہارا یا آخری پیغام تھی۔ موت کی سختی کی وجہ سے انگلیاں اکڑ چکی تھیں، مگر رحمت دین نے لرزتے ہاتھوں سے روتے ہوئے ایک ایک انگلی کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی مٹھی کھلی، اس کے اندر سے ایک مڑا توڑا کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی معمولی پرچہ نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کا اپنے باپ کے نام آخری خط تھا۔ یہ اس سودے کی رسید تھی جو رحمت دین نے کل رات طے کیا تھا۔ رحمت دین نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، آنسوؤں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسے یہ پڑھنا تھا، اسے جاننا تھا کہ اس کی بیٹی آخری لمحوں میں کیا سوچ رہی تھی۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی اس کاغذ پر پڑی اور رحمت دین نے وہ الفاظ پڑھنا شروع کیے جو اس کی باقی ماندہ زندگی کو جہنم بنانے والے تھے۔ کاغذ پر لکھی تحریر ٹیڑھی میڑھی تھی، جگہ جگہ سیاہی پھیلی ہوئی تھی، جیسے لکھتے وقت زینب کے ہاتھ کانپ رہے ہوں یا آنسو کاغذ پر گرے ہوں۔ رحمت دین نے پڑھنا شروع کیا اور ہر لفظ کے ساتھ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل پر تیز دھار چھری چلا رہا ہو۔ خط کچھ یوں تھا، بابا،
کل رات جب آپ نذیرے سے بات کر رہے تھے تو میں نے سب سن لیا تھا۔ میں جاگ رہی تھی بابا، میں نے آپ کی مجبوری بھی سنی اور آپ کا سودا بھی۔ میں جانتی ہوں آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، مگر بابا آپ نے مجھ سے ایک بار مانگا کیوں نہیں؟ میں مزدوری کر لیتی، میں بھیک مانگ لیتی، مگر آپ نے مجھے بیچنا کیوں پسند کیا؟ جب میں اس حویلی میں آئی تو مجھے لگا میں دلہن نہیں، کوئی خریدی ہوئی لونڈی ہوں۔ چودھری صاحب نے جو سونا مجھے پہنایا وہ مجھے کاٹ رہا تھا۔ مجھے اس سے آپ کے سودے کی بو آ رہی تھی، اسی لیے میں یہ سارا سونا، یہ ساری قیمت یہی میز پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ لے لیجئے بابا، یہی چاہتے تھے نا آپ کو، گھر کی چھت پکی کر لیجئے گا، مگر میری قبر کچی ہی رہنے دیجئے گا، کیونکہ بکی ہوئی چیزوں کے مزار نہیں ہوتے۔ میں جا رہی ہوں وہاں جہاں بیٹیوں کے دام نہیں لگتے۔ میری لاش کو مت رونا، کیونکہ سودا اگر اپنے مال پر روتے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کی بیچی ہوئی زینب۔ خط ختم ہو گیا۔ رحمت دین کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ کچھ لمحوں تک اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے لگا جیسے کائنات تھم گئی ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجنے لگی۔ میں نے سب سن لیا تھا بابا۔ رحمت دین نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری بچی کو پتا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ دہاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنا سر بیڈ کے پایوں سے ٹکرانے لگا۔ مجھے معاف کر دے زینب، میں اندھا ہو گیا تھا، میں لالچی ہو گیا تھا۔ اٹھ میری بچی۔ وہ لاش کو جھنجھوڑنے لگا۔ اسی اثناء میں کمرے کے دروازے پر ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ چودھری حشمت علی تھا۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ تھا۔ اس نے رحمت دین کو لاش پر روتے دیکھا تو اس کے چہرے پر کراہت آ گئی۔ بس کر دیجئے ڈرامہ رحمت دین۔ چودھری صاحب کی گرجدار آواز گونجی۔ رحمت دین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چودھری آگے بڑھا اور وہ چمڑے کا بیگ زور سے رحمت دین کے منہ پر مارا۔ بیگ کا زپ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکل کر رحمت دین کے اوپر اور زینب کی لاش کے قدموں میں بکھر گئی۔ یہ لے اپنی باقی رقم۔ چودھری دہاڑا۔ یہ بقیہ پیسہ پکڑ اور دفع ہو جائے یہاں سے، اپنی اس مردہ بیٹی کو لے کر۔ بڑا شریف بنتا تھا، تیری پاگل بیٹی تھی، خودکشی کر لی اور میرا نام ڈبو دیا۔ یہ پکڑ پیسہ اور اپنا منہ باندھ رکھ۔ رحمت دین نے ان نوٹوں کو دیکھا جو اس کے ارد گرد بکھرے تھے، پھر اس زیور کے ڈھیر کو دیکھا جو زینب نے چھوڑا تھا، اور پھر زینب کی لاش کو۔ اس کے دماغ میں کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے اس کے اعصاب کی نسیں پھٹ گئی ہوں۔ اسے وہ نوٹ اب نوٹ نہیں لگ رہے تھے، وہ سانپ لگ رہے تھے، وہ زینب کا جمع ہوا خون لگ رہے تھے۔ چودھری کی آواز، زینب کا خط اور نوٹوں کی چمک، یہ سب مل کر اسے ایک ایسا طوفان بن گئے جس نے رحمت دین کی عقل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ رحمت دین آہستہ آہستہ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، ایک خوفناک ویرانی اور جنون تھا۔ اس نے زمین سے ایک نوٹوں کی گڈی اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، سودا ہو گیا، سودا پورا ہو گیا۔ اس کی ہنسی میں درد نہیں تھا، صرف وحشت تھی۔ چودھری بھی اس کی حالت دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ رحمت دین نے وہ نوٹ ہوا میں اچھال دیے اور زینب کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو زینب، تیری قیمت آ گئی۔ چودھری صاحب نے پورے پیسے دیے ہیں، ہم امیر ہو گئے ہیں۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ناچنے لگا، کبھی زیور اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالتا، کبھی نوٹوں کو مٹھی میں بھر کر چومتا اور پھر زمین پر پٹخ دیتا۔ میں نے بیچ دیا، میں نے اپنی کلی بیچ دی۔ وہ چیخ رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ پھر وہ چودھری کی طرف لپکا، اور مال دو، میری بیٹی بہت قیمتی تھی، یہ کم ہے۔ چودھری نے خوفزدہ ہو کر اپنے آدمیوں کو آواز دی، نکالو اس پاگل کو یہاں سے۔ ملازموں نے رحمت دین کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا۔ وہ گرتا پڑتا ہنستا ہوا حویلی کے صحن کی طرف بھاگا۔
اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ خط تھا اور کچھ نوٹ۔ جو حویلی کے گیٹ سے باہر نکلا تو اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑے ہر شخص کو روک کر کہتا، مبارک ہو، رحمت دین امیر ہو گیا، میری بیٹی نے مجھے امیر کر دیا۔ وہ اسی سڑک پر جہاں کل وہ ننگے پاؤں بھاگا تھا اب دیوانہ وار ناچ رہا تھا۔ اس کی بیٹی کی لاش پیچھے حویلی کے ٹھنڈے کمرے میں پڑی تھی اور وہ خود زندہ لاش بن کر سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ دولت مل گئی تھی، مگر اس قیمت پر کہ اب وہ اس دولت کو، اپنی بیٹی کو اور خود اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کی پاگل ہنسی اور میں نے بیچ دیا کہ گردان بستی کی فضاؤں میں ایک عبرت ناک نوحہ بن کر گونجتی رہی اور لوگ اسے دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے تھے، کیونکہ اس کا جنون ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔